Assalamu alaikum dear students, I welcome you in this second lecture of this week, intermediate part 2. जिस तरह से आपको याद है कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट करने के बाद उसकी एक्सरसाइज को भी अटेम्प्ट किया था. आज का ये दूसरा लेक्चर है इस वीक में, तो बेटा हम इसमें चैप्टर 4 को हम रीड करेंगे मिस्टर चिप्स के नावल से. ठीक है, तो ये टेक्स्ट इस वक्त आपके सामने डिस्प्लेड है, तो तवज्जो इस तरफ कर लें. चैप्टर 4 जो है, I must tell you this is something really important from Mr. Chip's point of view. This chapter will take us to that part of his life that cherishes all his rest of his life. कि बाकी सारी ज़िंदगी को ये जो चैप्टर है ना, क्या कि इसकी मुलाकात आप कह लें कि जो हीरोइन है हमारे इस नावल की उससे होगी. इसके अंदर जो बयान किया जा रहा है हॉस्टल हेड में जाके जिस जगह पे जाएंगे वो, और फिर किस तरह से मामलात आगे फिर प्रोग्रेस करते हैं, वो हम डिटेल पे इसी में पढ़ेंगे. ठीक है, और जहाँ जहाँ जो क्वेश्चंस वगैरह हैं अहम, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा. जी, तो कहते हैं देयर केम टू हिम स्टर्ड बाय द वार्मथ ऑफ द फायर एंड द जेंटल अरोमा ऑफ टी अ थाउजेंड टैंगल्ड रिकलेक्शंस ऑफ ओल्ड टाइम्स. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो उसके पुराने, ओल्ड टाइम्स का मतलब कि पास्ट, माजी की रिकलेक्शंस, यादों को कहते हैं, मेमोरीज़ को कहते हैं. वो कहते हैं कि उसको माजी की यादें आती किस वजह से, स्टर्ड, कि वो स्टिमुलेटेड हो जाती थी बाय द वार्मथ ऑफ द फायर. एक तो वो आग की तपिश, वो आग के आगे बैठा होता था, ठीक है, उसको ताप रहा होता था. एंड द जेंटल अरोमा, अरोमा कहते हैं फ्रेगरेंस को, खुशबू को, किसकी, ऑफ टी. यानी वो कहता है आग की तपिश और जो है जेंटल अरोमा थी, फ्रेगरेंस थी, जो खुशबू थी चाय की, वो एक उसके लिए एक स्टिमुलेंट थे, एजेंट्स थे कि वो उसकी जज्बात के अंदर जो है एक किस्म की एक स्टिमुलेशन पैदा कर देते थे, उसके अंदर स्टरअप कर देते थे, उनके अंदर एक हलचल मचा देते थे, जिससे क्या होता कि माजी की उसको सारी यादें, टैंगल्ड का मतलब क्या, उलझी हुई आपस में, ठीक है, इंटरलिंक्ड थी, वो यादें इस तरह से देयर केम टू हिम, उसे आ जाती थी. तो कहता है इस तरह का जब माहौल था कि जब आग के सामने बैठा हुआ होता और चाय की जो खुशबू होती उसे उलझी हुई माजी की यादों की तरफ ले जाती, इस तरीके से उसका दिन गुजरता. ठीक है जी, और वो हज़ारों थी. स्प्रिंग, अब देखिए उन्हीं में से एक याद की बात कर रहा है, स्प्रिंग, द स्प्रिंग ऑफ 1896, 1896 की बहार, 1896 में बाहर का मौसम. ये आपका क्वेश्चन है कि वाई वॉज स्प्रिंग ऑफ 1896 इम्पोर्टेंट टू मिस्टर चिप्स. ठीक है जी, अब हम उसको इम्पोर्टेंट क्यों थे पढ़ेंगे कि ही वॉज 48, easy to remember, he was born in 1848 and it is now 1896. उसकी उम्र अब 48 बरस थी. एंड एज एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगिंस टू बी प्रिडिक्टेबल, कि वो जो आदात का एक मुस्तकिलपन है, हम उनको जान जाते हैं. प्रिडिक्टेबल का मतलब है जिसके बारे में आप फोरटेल कर सके, बता सके. यानी कि ये वो उम्र होती है कि जब इंसान जो है वो मैच्योर हो चुका होता है और उसकी जो आदत होती हैं वो जिनको भी पता होती हैं, वो आदत अब उस पर सख्त रहती है, उसमें मज़ीद तब्दीली नहीं आती. यानी उनमें कोई चेंजिंग वाला मामला नहीं होता. शुरू के कुछ उम्र होती है ना कि कभी आदत कभी अपना ली, कभी कोई आदत ख़त्म हो गई, लेकिन वो कहते हैं 48 बरस की उस उम्र में कि ये वो उम्र थी कि जो आदत उनकी थी अब वो वैसी ही थी. यानी आप उनको पहले से जानते थे, प्रेडिक्ट कर सकते थे कि ये ऐसे हैं. He had just been appointed हाउस मास्टर. हाउस मास्टर बेटा क्या था, चूँकि ये कहलाता है हॉस्टल का इंचार्ज. हाउस मास्टर क्या टीचिंग तो करते थे ना, साथ ही उनको एक मिला हुआ था ओहदा हाउस मास्टर का, कि अंदर ही उनकी रिहाइश ऑब्वियसली, साथ ही वो हॉस्टल के भी इंचार्ज हो गए, कि उनको अभी ही हॉस्टल का इंचार्ज तैनात किया गया था. विद दिस एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स, अपनी इस नई अपॉइंटमेंट, अपनी इस नई तैनाती, यानी हॉस्टल की जो इंचार्जशिप थी, साथ ही क्लासिकल फॉर्म्स का मतलब क्या है, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज की जो क्लासेस पढ़ाते थे अपने मज़ामीन की. फॉर्म्स का मतलब क्या, वो जो उनको पढ़ाते थे अपनी क्लासेस को. ही हैड मेड हिम फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ. तो उन्होंने अपने लिए एक बड़ा ही एक पुरजोश और मसरूफ़ एक गोशा सा बना लिया था ज़िंदगी को गुजारने का. यानी कि यूँ समझ लें कि यही चीज़ें उनके लिए अब कुल ख़ासा बन के रह गई थी, जॉब और बच्चों को पढ़ाना, दैट इज़ इट.
ڈیورنگ دا سمر ویکیشن کہ گرمی کی چھٹیوں کے دوران ہی وینٹ اپ ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، علاقے کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، وہ لیک ڈسٹرکٹ نامی علاقے میں گئے ود راؤڈن، اپنے ایک ساتھی، اکولیگ آگے لکھا ہوا ہے، اپنے ایک ساتھی راؤڈن کے ساتھ. دے واکڈ اینڈ کلائمبڈ فار اے ویک، ایک ہفتے تک انہوں نے خوب سیر سپاٹا کیا، خوب گھومے پھرے اور پہاڑوں پر جو ہے کوہ پیمائی بھی انہوں نے کی. انٹل راؤڈن ہیڈ ٹو لیو سڈنلی، یہاں تک کہ راؤڈن کو اچانک جانا پڑا آن سم فیملی بزنس، کسی اپنے ایک گھریلو کام کی وجہ سے، اپنے ریلیٹیوز کے کسی کام کی وجہ سے، ذاتی کام کی وجہ سے. چپس اسٹیڈ آن الون، چپس جو ہے تنہائی ٹھہر گیا ایٹ واسٹل ہیڈ، یہ اس جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو لیک ڈسٹرکٹ میں علاقے کا نام تھا، ٹھیک ہے. ویئر ہی بورڈڈ، کہ جہاں وہ ریزائڈڈ تھا، ڈویلڈ تھا، رہ رہا تھا، ان اے اسمال فارم ہاؤس، ہم جس کو اپنے ڈیرا سمجھ لیتے ہیں، ایک چھوٹے سے ڈیرے میں، ٹھیک ہے، ایک فارم ہاؤس میں. ون ڈے، ایک دن، کلائمبنگ آن گریٹ گیبل، یہ بیٹا پہاڑی کا نام ہے، ٹھیک ہے، گریٹ گیبل پر چڑھتے ہوئے، ہی نوٹسڈ، ہی آبزروڈ، اس نے دیکھا، مشاہدہ کیا، ہی سو اے گرل، ایک لڑکی کو، ویونگ ایکسائٹیڈلی، کہ وہ بڑے پرجوش انرجیٹک انداز میں ہاتھ ہلا رہی تھی، ٹھیک ہے، فرام اے ڈینجرس لکنگ لیج، ایک خطرناک دکھتے ہوئے پہاڑی چھجے سے، یعنی کہ وہ پہاڑی پہ چڑھتے نا بیٹے تو اس کے کچھ کنارے باہر کو نکلے ہوئے ہوتے، تو اس کنارے پر وہ ٹھہری ہوئی تھی اور اس کو ایسے لگا کہ وہ بڑے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہی جیسے کہ وہ کوئی مدد چاہ رہی ہو. تھنکنگ شی واز ان ڈیفیکلٹیز، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کچھ مشکلات کا شکار تھی. ہی ہیسنڈ ٹوورڈز ہر، مسٹر چپس جلدی سے اس کی طرف بڑھا، ٹھیک ہے. بٹ ان ڈوئنگ سو، لیکن ایسا کرتے ہوئے، سلپڈ ہمسیلف، وہ پھسل گیا، اینڈ رینچڈ، ٹوسٹڈ، ٹھیک ہے، اسپرینڈ ہز اینکل، اس کے ٹخنے میں جو ہے موچ آ گئی. ایز اٹ ٹرنڈ آؤٹ، ایز اٹ کیم ان ٹو نالج، پتہ کیا چلا، شی واز ناٹ ان ڈیفیکلٹیز ایٹ آل، کہ اسے تو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ تھا، بٹ واز میئرلی سگنلنگ ٹو اے فرینڈ، محض، اونلی، ٹھیک ہے، میئرلی کا مطلب کیا ہے، محض، صرف وہ اپنی ایک سہیلی کو اشارہ کر رہی تھی، فادر ڈاؤن، کہ جو بہت نیچے تھی، دا ماؤنٹین، اس پہاڑ پر، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پتہ یہ چلا کہ جناب جب پھسل گئے، ظاہری بات جب مزید کہانی ریویل ہوئی، جب انکشاف ہوا کہ قطعاً وہ کسی طرح کی مشکل کا شکار نہ تھی، وہ تو محض اپنی ایک سہیلی کو جو اس پہاڑ گریٹ گیبل پر بہت نیچے ٹھہری ہوئی تھی کو اشارہ کر رہی تھی. شی واز این ایکسپرٹ کلائمر، وہ ایک بڑی ایک ماہر کوہ پیما تھی. بیٹر ایون دین چپس، چپس سے بھی کہیں بہتر. ہو واز پریٹی گڈ، جو محض اچھا تھا، ٹھیک ہے. thus he found himself the rescued instead of the rescuer. کیسے جناب صورتحال بدل گئی، ہاں. لہٰذا اس نے کیا دیکھا، himself the rescued، کہ اسی کو ہی بچایا گیا، انسٹیڈ، اس کی بجائے، آف دا ریسکیور، کے اسے وہ خود بچاتا، یعنی بچانے والے کی جو صورتحال تبدیل ہو گئے، خود یعنی کہ اس کو ضرورت پڑ گئی اپنے آپ کو بچانے کی، مدد لینے کی، یعنی مدد کے لیے جا رہا تھا، خود کو مدد کی ضرورت پڑ گئی. اینڈ نائدر رول واز ون، اور ان دونوں کرداروں میں سے کوئی کردار ایسا نہیں تھا، فار وچ ہی ہیڈ مچ ریلش، جس کو وہ زیادہ انجوائے کرتا، لطف اندوز ہوتا. یعنی یہاں پہ ہمیں ایک مزید بات پتہ چل رہی کہ اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے اس کو جب دیکھا، وہ اس کی طرف بڑھا کہ اس کی میں مدد کروں. جب بعد میں یہ حقیقت اس کے سامنے آئی تو مدد کرنے جا رہا تھا، الٹی اس کو جناب اس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی. اور مدد کرنا اور مدد لینا، یہ دونوں کردار اس کو پسند آتے ہیں. نائدر رول واز ون، مدد کرنے والا یا مدد لینے والا، ان میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا، فار وچ ہی ہیڈ مچ ریلش، کہ جس کو وہ زیادہ لطف اندوز ہوتا. یعنی کہ وہ یہ کام جینٹل مین وے پہ کر رہا تھا، اس کی مدد کے لیے چاہتا نہیں تھا وہ یہ کام کرنا، ٹھیک ہے. اس کی ریزن ابھی ہم پڑھیں گے. ریزن کیا ہے، فار، کیونکہ ہی ڈڈ ناٹ، ہی وڈ ہیو سیڈ، وہ کہتا وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ ہی وڈ ہیو سیڈ، کہ وہ کہا کرتا تھا کیئر فار ویمن. فار ہی ڈڈ ناٹ، ہی وڈ ہیو سیڈ کیئر فار ویمن، یعنی کہ کیونکہ وہ خواتین کی پرواہ نہیں کرتا تھا، ایسا وہ کہا کرتا تھا. ہی نیور فیلٹ ایٹ ہوم اور ایٹ ایز، وہ کبھی بھی سکون یا آسانی محسوس نہ کرتا ود دیم، ان کی کمپنی میں، ان کی موجودگی میں. اینڈ دیٹ مانسٹرس کریچر، خاتون کو کہہ رہا ہے، یعنی کہ یہ جو ہیوج ایک بڑی
بلکی قسم کی جو کریچر تھی، مخلوق یعنی کہ خاتون، beginning to be talked about کہ اگر اس کی بات شروع بھی کی جائے، the new woman of the 90s، تو یوں کہیے کہ 19ویں صدی کی یہ نئی خاتون، filled him with horror، اسے خوف میں مبتلا کر دیتی۔ اب دیکھیں یہ اس کا، یہاں ہم نے بہت ایک اہم پوائنٹ محسوس کیا، ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ خواتین کی محفل میں وہ کیوں لطف اندوز نہیں ہوتا تھا، وہ الٹا اسے خوف میں مبتلا کر دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مدد کے لیے وہ بڑھا، لیکن اصل میں کیا، اس کی مدد کرنی پڑ گئی اس لڑکی کو۔ مدد کرنا اور مدد لینے والا دونوں میں سے کوئی بھی کام اس کو پسند نہیں تھا، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ خواتین کی موجودگی میں خود کو پرسکون محسوس نہیں کرتا تھا، وہ ریلیکسڈ فیل نہیں کرتا تھا، اور وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس خاتون کی یہ جو ایک مانسٹرس سی کریچر ہے، ایک ہارریبل سی جو مخلوق ہے، تخلیق ہے، وہ خاص طور پہ 19ویں صدی کی، ظاہر ہے اس میں وہ ہم ریزن پڑھیں گے ایسا کیوں تھا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اسے خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ یعنی کہ خاتون کی اگر بات کریں خاص 19ویں صدی میں تبدیل ہوتے ہوئے حالات کے اس معاملے میں، وہ کہتا ہے وہ خاتون جو ہے یعنی کہ پورا ایز اے ہول وہ اسے خوف میں مبتلا کر دیتی۔ ہی واز اے کوائٹ کنونشنل پرسن، ریزن سمجھ آ رہی ہے نا، کہ وہ بڑا ایک خاموش فطرت، روایتی، آرتھوڈاکس، ٹھیک ہے، روایت پسند شخص تھا۔ اینڈ دا ورلڈ، اور جو دنیا تھی، ویوڈ فرام دا ہیون آف بروک فیلڈ، کہ جب اس کو دیکھا، ہیون کہتے ہیں شیلٹر کو، پناہ گاہ کو، بروک فیلڈ کو وہ اپنے لیے ایک پناہ گاہ سمجھتا تھا جو اسے دنیا کی فریٹ اینڈ فیور سے محفوظ رکھتی تھی۔ تو کہتے ہیں دنیا کو اگر بروک فیلڈ کی اس پناہ گاہ سے دیکھا جاتا، سیم ٹو ہم فل آف ڈسٹیسفل انوویشنز، تو اسے دکھائی دیتی کہ وہ نہایت ہی ناپسندیدہ، ابہوریبل انوویشنز کسے کہہ رہے ہیں؟ نیونیس، پروگریس، نیا پن تو اس کے اندر ترقی ہو رہی تھی۔ تو کہتا ہے کہ بروک فیلڈ کی اس پناہ گاہ سے، اس شیلٹر سے بیٹھ کے جب وہ دنیا کو دیکھتا تو دنیا میں جو ترقی ہو رہی تھی وہ اسے ناپسند کرتا تھا، وہ اس ناپسندیدہ ترقی سے بھرپور وہ دنیا تھی۔ دیر واز اے فیلو، اس کی مزید وجہ، اب ایک شخص تھا نیم برنارڈ شاء، یہ ڈرامٹسٹ تھا برٹش، ٹھیک ہے، who had the strangest and most reprehensible opinions۔ strangest کا مطلب کیا ہے؟ عجیب، odd، weird، and reprehensible کا مطلب کیا ہے؟ contemptible، قابل نفرت قسم کے اس کے خیالات تھے، opinions تھے، اس کے عقائد تھے، اس کے views تھے، ٹھیک ہے جی۔ there was Ibsen، ہینرک ابسن، یہ نارویجین ایک ڈرامٹسٹ تھا، too with his disturbing plays، اپنے نہایت ہی offensive قسم کے جو اس کے ڈراماز تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ اس طرح کے لکھنے والے جو ہیں وہ معاشرے میں آ رہے تھے، لوگ ان کو پڑھ رہے تھے اور روایات تبدیل ہو رہی تھیں، جبکہ چپس جو ہے وہ اپنے آپ پہ ایک نہایت روایت پسند شخص تھا، اور وہ مزید ہمیں ایکسپلین کرے گا۔ اب یہاں پہ وہ جارج برنارڈ شاء کی بات کر رہا ہے، ساتھ اس نے ہینرک ابسن کی بات کی کہ ان دونوں، یہ دونوں پلے رائٹس تھے، ٹھیک ہے، ڈرامٹسٹ تھے، ڈرامہ نگار تھے، ڈرامہ رائٹر ان فیکٹ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے عجیب و غریب قسم کے پلیز تھے، ڈراماز بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے کہ دیکھ کے ان سے انسان کو اکتاہٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ ڈسٹربنگ کا مطلب کہ آفینسو قسم کے، ناپسندیدہ قسم کے اس کے پلیز تھے۔ اینڈ دیر واز دس نیو کریز، ساتھ ہی ایک نیا پاگل پن، میڈنس فار بائیسکلنگ، سائیکل چلانے کی، ٹھیک ہے، وچ واز بینگ ٹیکن اپ بائی ویمن ایکولی ود مین، کہ جنہیں خواتین اب مردوں کے برابر برابر شروع کر رہی تھیں، یعنی وہ بھی اب اس بائیسیکل کو چلانا سٹارٹ کر چکی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک تو اب یہ نیونیس تھی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جب کہتا ہے کہ بروک فیلڈ میں رہ کے وہ اس نیونیس کو چونکہ برداشت نہیں کر سکتا جو کہ دنیا میں وقوع پذیر ہو رہی تھی، وہ نیونیس کیا تھی کہ ایک تو یہ جارج برنارڈ شاء اور ہینرک ابسن جیسے ڈرامٹسٹ تھے، ان کے ڈراماز کو دیکھ کے وہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ خواتین کی کمپنی میں، ایک تو بتایا اس نے کہ وہ ریلیکسڈ فیل نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ان نئی آنے والی تبدیلیوں سے پریشان ہوتا تھا۔ اچھا، ان نئی تبدیلیوں کو لانے کی وجہ کیا بن رہے تھے؟ کیونکہ یہ تھوڑا ہم نے پڑھا نا ٹریڈیشنل تھا، آپ اس کو پرانی سوچ کا کہہ لیں کہ یہ آرتھوڈاکس تھا، پرانی سوچ کا حامل شخص تھا، کہ ایک تو یہ برنارڈ شاء اور ہینرک ابسن جیسے جو ڈرامٹسٹ تھے، ان کے لکھے جانے ڈراماز جو ہیں وہ معاشرے میں اوبیسلی رائٹرز کے یا جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں معاشرے پر وہ اثر انداز ضرور ہوتے ہیں کہ اگر ان کو جو لوگ پڑھتے ہیں تو ویسی بھی ان کی ذہن سازی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان کے پلیز کو وہ پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے
خواتین کے کردار کو یعنی کہ بڑھا چڑھا کر ان کو آلموسٹ لیڈنگ ٹورڈز دا بولڈنس تک وہ لے کے چلے جاتے ہیں اپنی پلیس کے اندر. ایک تو یہی چیز. دوسری بات وہ یہ کر رہا ہے کہ خواتین کا سائیکلنگ چلانا. میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے بچپن میں جب میں نے پہلی بار کسی خاتون کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا تو میں خود بڑا حیران ہوا تھا. تو جو چیز پہلی بار ہو آپ سکوٹیز چلاتی نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ and there was this new craze for bicycling which was being taken up by women equally with men, کہ یہ ایک نیا شوق تھا پاگل پن کی حد تک کہ سائیکل چلانا ہے خواتین نے, کہ انہیں بھی وہ مردوں کے شانہ بشانہ اختیار کر رہی تھی, وہ سائیکل چلا رہی تھی. چپس ڈڈ ناٹ ہولڈ وتھ, کلیئر کٹ. ہولڈ کا مطلب کہ ٹالریٹ. چپس برداشت نہیں کر سکتا تھا آل دس ماڈرن نیونیس, اس جدید نئے پن کو, اینڈ فریڈم اور آزادی کو. یہ اس کی یعنی ذہنی سوچ تھی. He had a vague notion, اس کا ایک انکلیئر سا ایک انداز تھا, ایک سوچ تھی, مبہم سی ایک اس کا ایک اس کی ایک آئیڈیالوجی تھی. If he ever formulated it, کہ اگر اس نے کبھی اس کو ایسا بنایا کہ that یعنی اس کی ایک اپنی سوچ تھی, اگر اس نے کبھی اس کو بنایا ہو کہ اس کی سوچ جو تھی وہ کیا تھی, that nice women were weak. یہ اس کا ایک سوچنے کا انداز تھا کہ جو اچھی خواتین ہیں وہ بڑی ویک, فیبل سی ہوتی ہیں. اوبویسلی صنف نازک ہے تو نازک سی ہوتی ہیں, ٹمڈ شائع ہوتی ہے, ڈرپوک کی حد تک, ٹھیک ہے. اینڈ ڈیلیکیٹ, اور بڑی وہ نفیس مزاج ہوتی ہیں. یہ اس کی سوچ تھی خواتین کے بارے میں, ٹھیک ہے. And that nice man treated them with a polite but rather distant chivalry. اور جو اچھے مرد ہوتے ہیں وہ ان خواتین کے ساتھ بہت زیادہ شائستہ, جینٹل انداز میں پیش آتے ہیں, بلکہ یوں کہہ لیں کسی حد تک شیولری, بریوری کی حد تک, یعنی کہ یہ میسکولن کام ہے کہ وہ خواتین کو جو ہے پروٹیکٹ کریں. اس حد تک اس کی سوچ تھی, ٹھیک ہے. یہ بات اس کے ذہن میں تھی. He had not therefore expected to find a woman untrackable. اب دیکھیں وہ یہی سوچ اس کے ذہن میں تھی اور اسی سوچ کو ہی لے کے وہ بھاگا کہ جینٹل مین وے تھا کہ if she was in danger, جس طرح اس نے سوچا کہ یہ وہاں جائے اس کی مدد کرے, یہ اپنی سوچ کے تحت وہاں بڑھا, اگرچہ کہ وہ اس کام کو انجوائے نہیں کرتا تھا. اب یہ بات ہمیں کلیئر ہو گئی. اور دوسری بات وہ یہی کہ اس گریٹ گیبل نامی پہاڑ پر وہ توقع نہیں کرتا کہ خاتون ایک وہاں پر ہوں گی. بٹ ہیونگ انکاؤنٹرڈ ون, لیکن جب اس کا سامنا ہو گیا, ہیونگ فیسڈ, کہ جیسے اس کا سامنا ہوا ایک خاتون کے ساتھ, who seemed to need masculine help, جو اس کے بقول جو لگتی تھی کہ اس کو کسی ایک مردانہ مدد کی ضرورت تھی, کسی ٹھیک ہے طرح سے وہ مشکلات میں تھی. It was even more terrifying that she should turn the tables by helping him. ٹیریفائنگ کا مطلب کیا, یہ بات تو اور بھی ہاربل ہو گئی. چپس جیسے بندے کے لیے جو خواتین کو, یہ میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں بیٹے, یہ سارے کے سارے اہم پوائنٹس ہیں, میرے اس طرح بار بار ڈسکس کرنے سے انشاءاللہ آپ کو ویسے یاد ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. کہ خواتین کی کمپنی کو وہ پسند نہیں کرتا, وہ مدد کے لیے جانا نہیں چاہتا تھا, الٹا اس کی مدد ہو گئی جس کو اس نے کسی طریقے سے انجوائے نہیں کیا, پھر اس کو مزید ایکسپلین کر دیا. یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بات اس کے لیے اور زیادہ خوفناک بن گئی. دیٹ شی شوڈ ٹرن دا ٹیبلز. ٹرن دا ٹیبلز کا مطلب کہ پانسا پلٹ دیا اس نے, اسے بازی پلٹ دی بائی ہیلپنگ ہم, کہ یہ اپنے تئیں اس کی مدد کے لیے جا رہا تھا, اس نے بازی کے پلٹ دی اسی کی مدد کر کے. For she did, کیونکہ اس نے ایسا ہی کیا. She and her friend had to, اسے اور اس کی سہیلی کو ایسا کرنا پڑا تھا. He could scarcely walk. Scarcely کا مطلب کیا, hardly, بمشکل. پاؤں میں اس کے ٹخنے میں موچ آ گئی اور پہاڑ کچھ نہ کچھ یہ چڑھ چکا تھا, ظاہر سلپ تو وہاں ہوا ہوگا, فلیٹ زمین پہ تھوڑی ہوا تھا. تو جس کی وجہ سے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا. اینڈ اٹ واز اے ہارڈ جاب, اور یہ ایک مشکل کام تھا, ڈیفیکلٹ کام تھا. گیٹنگ ہم ڈاؤن دا اسٹیپ ٹریک, کہ اس کو اس ڈھلوان سلوپی راستے سے نیچے لایا جائے ٹو واسڈیل کی طرف. اب اس پہاڑ پہ وہ جا رہا تھا اور وہاں اس کے وہ اسپرین آ گیا, تو لہٰذا اسے اپنی سہیلی کی مدد سے جو ہے اس کو نیچے لے کے آنا پڑا, کیونکہ وہ بمشکل ہی چل سکتا تھا, اور یہ ایک مشکل کام تھا کہ اس ڈھلوانی راستے سے اسے واپس نیچے لایا جائے. ٹھیک ہے بیٹے, یہاں ہم نے اس لیکچر میں اس فورتھ لیکچر کو, ہم نے فورتھ چیپٹر کو پڑھا. اس کو آپ پڑھ بھی لیجئے گا لیکچر کو سننے کے بعد, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی پرابلمس ہوں, کوئی آپ کی کوئریز ہو تو اسے ضرور آگاہ کیجیے گا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بیسیکلی چیپٹر 4 جو ہے نا, یہ اس کے اندر ہمیں پورا اس کی لائف کو, جو جس طرح سے اس کی ملاقات ہوئی, پھر کیا آگے واقعات ہوئے, پھر یہ ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے. تو ویری امپورٹنٹ چیپٹر.
کوشچنس کے لحاظ سے بھی میں نے آپ کو بتا دیے. دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ خواتین کی کمپنی میں وہ ریلیکس کیوں فیل نہیں کرتا تھا, وہ خواتین کو کیا کہتا تھا, 90s کی جو خاتون تھی اسے کیوں ڈراتی تھی, کن ڈرامٹسٹ کو وہ پسند نہیں کرتا تھا, کیا کیتھرین کی مدد کرنا اس کو پسند آیا, اسے بالکل پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے, کس ساتھی کے ساتھ وہ لیک ڈسٹرکٹ کیا, راؤڈن نامی ساتھی کے ساتھ. راؤڈن واپس کیوں آیا, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ناول میں کوئی اس حد تک لینتھی آنسرز ہمیں نہیں لکھنا ہوتے, بعض کا 2-3 لائنز کے ہی آنسرز ہوتے ہیں, اور یہ ہم نے ہم نے سارے اس لیکچر میں ان کو ہم نے پڑھا بھی ہے, ڈسکس کیا, ان کو ریوائز کر لیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.